अस्सलाम वालेकुम। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान से अपना दौरा अधूरा छोड़कर वापस जा चुकी है और एक सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो बताया जा रहा है कि उनको सिक्योरिटी थ्रेट था जिसकी वजह से ये दौरा मनसूख किया गया है, जो कि एक यकीनन एक मज़ा का खेज़ चीज़ है, क्योंकि जब आप दौरा शुरू करते हैं तो तब ऐसी चीज़ों का ख्याल आपको रखना चाहिए, तब लॉन्ग टर्म एक प्लानिंग करके और उसके तहत जो है वो आपको अपना दौरा रखना चाहिए। अब जबकि टीम न्यूजीलैंड पाकिस्तान में थी और अपनी प्रैक्टिसेस जारी थी और इस वक्त में ऐसा दौरा जो है वो मनसूख करना यकीनन पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है। अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड की टीम आती ही ना तो कहा जा सकता था कि हाँ यकीनन सिक्योरिटी के खदशात हो सकते हैं जिसकी वजह से नहीं आई, लेकिन आकर दोबारा जाना ये जो है वो समझ से बाहर है। जबकि एक हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी के अंदर जो है वो पाकिस्तान ने उनको रखा हुआ था और पाकिस्तान की एश्योरिटीज़ थी कि किसी किस्म की कोई थ्रेट नहीं है, आप बिल्कुल खेलें, ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम आपको सिक्योरिटी भरपूर प्रोवाइड करें। लेकिन उसके बावजूद अगर न्यूजीलैंड की टीम चली गई तो उसके पीछे जो महरक़ात हैं उन पर नज़र डालने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट की बात है, क्योंकि पहले ही 20 साल से क्रिकेट पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रही। 2-3 टीमें जो हैं वो अगर पाकिस्तान में आई भी हैं तो उससे मुकम्मल तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो बहाल नहीं हो सकी और बहुत काफ़ी जो है कोशिशें की जा रही हैं कि क्रिकेट को बहाल किया जाए। तो इसके पीछे जो साजिशी फैक्टर है उसको भी ज़रूर जहन में रखना चाहिए और हमारे सिक्योरिटी इदारों को विद सबूत जो है वो ये चीज़ें सामने लेकर आनी चाहिए, ताकि ठोक कर ये बात किसी के ख़िलाफ़ की जा सके कि आपके ख़िलाफ़ सबूत हैं हमारे पास कि आपने ये साजिश हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ की है। उसमें चाहे वो बरतानिया का किरदार हो, जो कि ख़बरें गर्म हैं कि बरतानिया से पास आउट हुई हैं ये ख़बर न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी टीम को कि उनको थ्रेट है, और उसका किरदार भी सामने आना चाहिए, सिर्फ हवा में बातें नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो इंडिया का किरदार है या जो अमेरिका का किरदार है, हम पहले भी वीडियोस में ज़िक्र कर चुके हैं कि जब अमेरिका अफ़गानिस्तान से जा चुका है तो वो यकीनन इस बात की को ये चाहेगा कि जब वो इस खित्ते में नहीं है तो इस खित्ते को डिस्टेबलाइज़ करे, क्योंकि वो उसने जस्टिफाई भी करना है कि हम इस खित्ते के अंदर अगर बैठे हुए थे तो उसकी कोई रीज़न थी, किसी बुनियादों पर, स्ट्रॉन्ग बुनियादों पर वो ये बैठे हुए थे। अब वो उसको प्रूव करने के लिए एक जो है वो मुहिम चलाएगा और जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चलाई जा चुकी है। तो इसमें चाहे अमेरिका का किरदार हो, चाहे बरतानिया का मशकूक किरदार हो, चाहे इंडिया का एक बड़ा फैक्टर जो है वो निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, उसका किरदार हो, तो उसको किसी न किसी ग्राउंड पे किसी न किसी सबूत के तौर पर जो है वो सामने आना चाहिए, ताकि हर फोरम पर को डिफेंड किया जा सके पाकिस्तान को और उसकी साजिशी अनासर को वाज़े किया जा सके। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान का जो बैरूनी मामला है, बैरूनी साजिश का मामला है, वो तो सिक्योरिटी इदारे रिवील करेंगे सबूत उसके, लेकिन जो उसके जो अंदरूनी फैक्टर्स हैं उन पर भी हमें नज़रसानी करनी चाहिए, उन पर भी हमें ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। अंदरूनी फैक्टर्स पर बात करना जो है वो ज़रूरी है और वो इस वजह से भी ज़रूरी है कि चीज़ें खुलकर सामने आएँ। गुज़िश्ता रोज़ जब न्यूजीलैंड का दौरा अभी मनसूख नहीं हुआ था, मैच की तैयारियां की जा रही थी, तो मेरे पास एक शख्स आए मेरे से, उनकी मुलाकात हुई थी, मेरे दोस्त थे। उन्होंने ये बताया कि मैं एक एम्बेसडर से मिलकर आ रहा हूँ, मेरी एम्बेसडर से किसी मुल्क के एम्बेसडर से मेरी मुलाकात हुई है अभी कुछ देर पहले। तो गुज़िश्ता रोज़ का उन्होंने एक वाक़या सुनाया कि एम्बेसडर के पास ये वाक़या एम्बेसडर ने उनको सुनाया था कि एम्बेसडर ने बताया कि एक आर्मी के आला अहदेदार जो है वो मेरे पास आए और उनके साथ एक पूरा कॉन्वॉय था, पूरी एक ब्रिगेड थी जिसको वो लेकर आए, और उन्होंने आकर मुझे बताया कि गुफ्तो शनीद जब उनकी दोनों रहनुमाओं की हो रही थी, एक आर्मी पर्सनल की और एक एम्बेसडर की, तो उस मुलाकात में उन्होंने एम्बेसडर को बताया कि पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई सिक्योरिटी के मामलात ख़राब नहीं हैं और पाकिस्तान बिल्कुल सेफ़ है और पाकिस्तान जो है वो हर किस्म के हालात के लिए साज़गार है।
تو آپ کو گھبرانے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ہم آپ کی سیکیورٹی کے لیے ہم وطن گوش ہیں اور بھرپور 24 گھنٹے کے لیے تیار ہیں ہم آپ کو سیکیورٹیز پرووائڈ کرنے کے لیے۔ تو ان ایمبیسڈر نے اس شخص کو یہ بتایا جو میرے دوست تھے، جنہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا، انہوں نے کہا کہ پورا سیکیورٹی کانوائے وہ اپنے ساتھ لے کر آئے، اور انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ پاکستان بالکل سیکیور ہے۔ اگر اتنا ہی سیکیور ہے، یہ ایمبیسڈر صاحب کے الفاظ ہیں کہ اگر پاکستان اتنا ہی سیکیور ہے تو آپ اپنے ملک میں ان بندوقوں والوں کو کیوں لے کر گھوم رہے ہیں؟ ایک عام آدمی کے لیے تو یہ بندوقیں نہیں ہیں، ایک عام آدمی کے لیے تو یہ پروٹوکول نہیں ہے، ایک ایون ایمبیسڈر کے لیے بھی یہ پروٹوکول نہیں ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو انسیف فیل کیوں نہ کریں کہ جب آپ کو انسیف فیل ہوتا ہوا ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ آپ اپنی اتنی سی بھی سیکیورٹی آپ کو قابل قبول نہیں ہے کہ آپ اسلام آباد کے شہر کے اندر اپنے آفس سے نکل کر ایک ہائی پروفائل سیکیورٹی کی جگہ پر، جہاں پر تمام دن جو ہے وہ سب سے زیادہ سیکیورٹی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہمارے جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں ان کی بہت زیادہ کڑی نظر ہوتی ہے ایسے اس ایریا کے اندر، ریڈ زون کے اندر جہاں پر ایمبیسیز قائم ہیں۔ تو اس آفس سے لے کے آرمی پرسنل کے جو آفس ہے، اس آفس سے لے کے اس ریڈ زون تک جانا اسلام آباد میں، جہاں جو کہ بالکل خطرے سے خالی ہے، اس ٹائم سپیم میں بھی اگر آپ اپنے ساتھ پوری بریگیڈ رکھتے ہیں پروٹوکول کے نام پہ یا سیکیورٹی کے نام پہ، اور دوسرے بندے کو جا کر آپ یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان بالکل سیف ہے، تو یہ بچوں کا کھیل ہے۔ یہ بالکل کوئی ایسی پتہ نہیں آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے کہ یہ ہم جو بتائیں گے وہ مان لیا جائے گا۔ یہ پاکستانی میڈیا نہیں ہے، یہ وہ ایمبیسڈرز ہیں جو اپنے ملکوں کو صحیح رپورٹ دیتے ہیں۔ یہ بالکل وہ رپورٹ دیتے ہیں جو آنکھوں سے دیکھتے ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہیں۔ تو آپ اگر پورا کانوائے لے کر ایمبیسڈر کے پاس جائیں گے اور ان کو یہ بتائیں گے کہ ہم پاکستان میں بالکل سیف ہیں اور پاکستان میں ایسی کوئی حالات نہیں ہے جن سے ڈرا جائے، اور ہم آپ کو سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے، تو ایسا بالکل نہیں ہے کہ وہ آپ کی بات کو منوان جو ہے وہ تسلیم کر لیں گے۔ اس کے ساتھ اگر دیگر جو دوسری باتیں ہیں وہ بھی اگر دیکھ لی جائیں کہ جس طریقے سے نیوزی لینڈ کی ٹیم کو سیکیورٹی پرووائڈ کی گئی، ایک ٹھیک ہے اسٹیٹ لیول کی سیکیورٹی ضرور پرووائڈ ان کو کرنی چاہیے تھی، لیکن آپ یہ سیکیورٹی انٹیلیجنس سیکیورٹی بھی دے سکتے تھے۔ پاکستان کا ایک بہت ان کی جو سیکیورٹی دینے کا انداز ہے وہ بڑا خوفناک انداز ہے، کیونکہ یہ فزیکل سیکیورٹی کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ بات میں نے سنی ہے کہ جب شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم بنے تھے تو ان کا جب پہلا ڈے آفس کے اندر تھا تو انہوں نے کہیں جب باہر جانا تھا تو ان کے ساتھ ایک پوری کی پوری بریگیڈ لگائی گئی جو کہ وزیر اعظم کے پروٹوکول کا حصہ ہوتی ہے۔ تو انہوں نے شاہد خاقان عباسی نے وہ پروٹوکول لینے سے انکار کر دیا تھا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر مجھے کسی قسم کا کوئی تھریٹ ہے یا مجھے کسی قسم کی کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے تو آپ سیکیورٹی کے ادارے ہیں اور آپ کا کام ہے کہ سیکیورٹی دیں مجھے، یہ نہیں کہ آپ سڑکیں بند کر دیں اور عوام کو پریشان کریں اور اس کے نام پہ جو ہے وہ مجھے لے کر جائیں یہاں سے پاس آن کریں۔ تو یہ بالکل بھی جو ہے وہ نہیں ہے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ سیکیورٹی کو یقینی بنائیں۔ آپ کے پاس سیکرٹ انفارمیشنز ہونی چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون کب کہاں کیا کر سکتا ہے۔ تو اپنی جو سیکیورٹی ہے اس کے اوپر یقینی بنائیں، اور ہمیں ہیومن سیکیورٹی دینے کی بجائے انٹیلیجنس سیکیورٹی دیں۔ تو اب بھی اگر ہم نے نیوزی لینڈ کی ٹیم کو سیکیورٹی دینی تھی تو یقیناً میں اس چیز سے بالکل مجھے شک نہیں ہے کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کو ہم نے انٹیلیجنس سیکیورٹی نہیں دی ہوگی، یقیناً دی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہیومن سیکیورٹی جو کہ باہر کے لوگوں کو لینے کی عادت نہیں ہے، یہاں پر رینجرز، آرمی کے پاس گارڈز اور اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی جو دیگر ادارے ہیں پولیس وغیرہ، وہ بندوقیں تانے کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک گاڑی جو ہے وہ اگر بس جو نیوزی لینڈ کی ٹیم کی ہے وہ آگے پیچھے جا رہی ہے اور اس کے آگے جو مسلح افراد ہیں وہ بندوقیں تان کے گاڑی کے آگے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو وہ یقیناً خوفزدہ ضرور ہوتے ہیں، کیونکہ امریکہ یا جو چند ایک دوسرے ممالک ہیں ان کے علاوہ ان کے عام لوگوں کو یا ان کے VVIPs کو بھی بندوقوں کے سائے میں رہنا جو ہے وہ اتنی اس کی عادت نہیں ہے۔ ہمیں تو یہاں پر ہر وقت ہر چوک چوراہے پر بندوقیں تنی ہوئی ملتی ہیں، ہمیں روکا جاتا ہے،
ایون بہت سارے واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ پولیس نے بندوقیں جو ہے وہ چلائی ہیں عام لوگوں پر اور ان کی جان لی ہے. تو ہمیں اس چیز کی عادت ہے لیکن ان لوگوں کو نہیں ہے. ان لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہاں پر بہت ہی زیادہ کوئی سیکیورٹی کے حالات خراب ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اس طریقے سے لے کر جایا جا رہا ہے. تو یقیناً ان چیزوں کے اوپر بھی غور کرنا ضروری ہے اتنا ہی جتنا اس چیز کو اس چیز کے ثبوت ڈھونڈنا ضروری ہے کہ بیرونی سازش کتنی ہوئی ہے. صرف اور صرف بیرونی سازش اس میں عمل دخل نہیں ہے, اس میں ہمارے اپنے بھی حالات ہیں, کیونکہ 20 سال تک پاکستان وار آن ٹیرر میں امریکہ کا فرسٹ لائن جو ہے فرنٹ لائن حلیف رہا ہے اور انہوں نے پاکستان نے ساتھ دیا ہے. پاکستان کی بہت ساری قربانیاں ہیں, دہشت گردی کے خلاف بڑے بڑے آپریشنز کیے گئے ہیں. یہاں پر عام آدمی کے علاوہ سیکیورٹی پرسنلز کی جانیں جو ہیں وہ گئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہماری اکانومی جو ہے وہ بہت پیچھے جا چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ برین ڈرین بہت بڑی تعداد میں یہاں سے ہوا ہے. پاکستان سے بہت سے لوگ انجینئرز, ڈاکٹرز, بڑے بڑے دماغ پی ایچ ڈی ڈاکٹرز جو ہیں وہ پاکستان چھوڑ کر باہر ممالک میں سیٹلز ہو چکے ہیں, جس کی وجہ سے پڑھے لکھے لوگوں کا, جنہوں نے معاشرہ بنانا ہوتا ہے, جن کو دیکھ کر معاشرہ بنتا ہے, ان کا ایک فقدان پیدا ہو چکا ہے پاکستان کے اندر. تو ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہماری اتنی بڑی قربانیوں کو, پاکستان کی اتنی بڑی قربانیوں کو جس کے اندر ہم بہت پیچھے رہ چکے ہیں جس جنگ کے اندر, ان قربانیوں کو دنیا آج تک کیوں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے؟ کیوں ہمارے اوپر ابھی بھی دہشت گردی کے لیبل لگائے جاتے ہیں؟ کیوں ہمارے جو حالات ہیں وہ ابھی بھی خدشات کا شکار رہتے ہیں؟ تو ہمیں یہ چیزیں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. صرف اور صرف حب الوطنی کے نعرے اور سیکیورٹی اداروں کے ہم پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, ضرور ہم بھی پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, لیکن جو لیپسز ہیں ان کو تو ہائی لائٹ بھی کرنا چاہیے اور ان کے جواب بھی طلبی کرنی چاہیے کہ کب تک اور کتنے سال لگیں گے ہمیں اس سیکیورٹی کی بدترین سچویشن سے نکلنے کے اندر, اور کب دنیا کا اعتماد ہمارے اوپر بحال ہوگا, کب ہم گرین پاسپورٹ کی جو ہے وہ کو عزت سے لے کر کسی دوسرے ممالک کے کسی بھی کونے میں دنیا کے جا سکیں گے. تو یہ ضرور یہ وہ سوالات ہیں جن کو ایڈریس ہونے کی ضرورت ہے. اگر اس کے پیچھے کوئی جو ہے وہ سازش ہے تو وہ بھی بے نقاب ہونی چاہیے, اور اندرونی حالات پر بھی دوبارہ سے غور کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. اور جو دہشت گردی دوبارہ سے پاکستان میں سر اٹھانے لگی ہے, روز کی بنیاد پر دیکھا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کے کانوائز پر اٹیک ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جوان ہیں وہ جام شہادت نوش کر رہے ہیں. تو یہ دوبارہ سے اگر سیکیورٹی کی صورتحال پاکستان کے اندر پیدا ہو رہی ہے تو اس کو بھی کیٹر کرنے کی ضرورت ہے. اور سب سے زیادہ میڈیا کا کردار ہے اس کے اندر, کہ میڈیا کو جب اجازت تھی تو تب سر چڑھ کر بولتے تھے, تب سب سے پہلی ہیڈ لائن ہی یہ ہوتی تھی, اور جب اب اجازت نہیں ہے بولنے کی تو اب چاہے ہمارے فوجی جوان جو ہیں وہ شہید ہو جائیں, چاہے کچھ بھی ہو جائے, ان کے اوپر زخمی ہوں یا ان کے اوپر اٹیک ہوتے رہیں, تو اب صرف ہماری ایک خبر دے دی جاتی ہے کہ فلاں جگہ فلاں سیکیورٹی کانوائے کے اوپر اٹیک ہوا ہے, اور یہ اس طریقے سے خبر ہے, اتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں, اتنے لوگ جاں بحق ہوئے ہیں. اس سے آگے ڈیبیٹ کرنے کی یا پروگرامز رکھنے کی یا اس کی جو وجوہات ہیں وہ جاننے کی ضرورت بالکل میڈیا کو نہیں ہے. تو میڈیا کو بھی یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس ڈگر پہ چل رہا ہے, اور کب تک یہ جھوٹا جو ایک بیانیہ ہے وہ بناتے رہیں گے پاکستان کے خلاف. اور پاکستان کا اصل جو صورتحال ہے وہ یقیناً دنیا کے سامنے ہے. تو ہم کیا صرف اپنے آپ کو پاگل بنا رہے ہیں؟ کیا ہم بلی کو دیکھ کر کبوتر کی طرح خود آنکھیں بند کر رہے ہیں, یا دنیا کو بھی ہم نے پراپر میسیج پہنچانا ہے اور دنیا کو بھی یہ بتانا ہے کہ ہم نے بہت بڑی قربانی دہشت گردی کے خلاف دی ہے اور آج ہم بالکل سیف ہیں, لیکن اس بنیاد پر کہ جب پراپر طریقے سے پاکستان سیف ہو.